बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही एक नया पंगा ले लिया है और ये पंगा जो है वो बड़ा महंगा पड़ गया और अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक के बाद दूसरा अटैक किया है और पलट कर जो वार किया गया है ये किस तरह हुकूमत को महंगा पड़ सकता है। और ख़ास तौर पर जो जियो न्यूज़ है उसने जो गेम की है अब उसको वो सारा कुछ उल्टा पड़ने जा रहा है। ऐवान इक़्तिदार के अंदर इस वक्त ज़लज़ले के झटके शुरू हो चुके हैं और कैदी नंबर 804 को के साथ मुका के मशवरे दिए जा रहे हैं। ये मशवरे देने वाले पहले क्या कहा करते थे, इस पर भी हम बात करेंगे। राना सनाउल्लाह को आज शहरयार अफरीदी ने जो जवाब दिया है, उसके बाद राना साहब जो है उनके पास जवाब के लिए कुछ नहीं है। वो डिटेल भी आपके सामने रखनी है। लेकिन एक खबर मैं आपको दे दूं और वो इस वक्त यहाँ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर ये बड़ी बाखबर लोगों का कहना है कि इमरान खान को आइंदा चंद दिनों के अंदर यानी 2-4 दिन के अंदर ही एक नए केस के अंदर सजा जो है वो सुनाई जाएगी और मुमकिना तौर पर ये 190 मिलियन पाउंड जो केस है इसके अंदर ये सजा है। अब हम ये तो नहीं कहते कि अदलिया जो है वो ज़ाहिर है आपको पता है आज़ाद है, लेकिन जिस तरह एक पहले ही पता होता है, आपको इल्म है मिलिट्री कोर्ट में क्या हो रहा है, फैसला क्या आना है, तो फैसल वावडा आपको इल्म है वो पहले ही खबर दे देते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो है वो खबर पहले ही दे रहे हैं कि इमरान खान को ये सज़ा होने जा रही है इसके अंदर। हालांकि ये वो पैसा है जो मलक रियाज के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई बरतानिया के अंदर। वहाँ की जो नेशनल जो एसेट रिकवरी यूनिट है पाकिस्तान का और बरतानवी जो एजेंसी है उसके माबैन ये एग्रीमेंट हुआ। रकम जो है उसमें 1 रुपया भी इमरान खान के अकाउंट में नहीं आया, बल्कि ये पेमेंट जो है वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आई। और फिर जो है वो जिस तरह अलकादर ट्रस्ट केस बनाया गया जहां मलक रियाज ने ये जो जमीन है ये गिफ्ट की थी और ये ट्रस्ट बना और इसका कोई ज़ाती फ़ायदा इमरान खान ने नहीं उठाया, इसके बावजूद ये जो मामला है वो उठाया गया। फराह खान का भी बड़ा जिक्र आता है आज, जुल्फ़ी बुखारी और फराह खान का भी जिक्र ख्वाजा हारस ने इसके अंदर किया है और उन्होंने जो दलाइल दिए हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये सारी जो है वो और उन्होंने बेनिफिट्स हासिल किए हैं और इस बुनियाद पर जो है वो सजा बनती है। नैब कानून के मुताबिक अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई भी ग्रांट या डोनेशन लेता है तो वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत होगी। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म फेवर दी जिसके बदले में ये डोनेशन मिली है। नैब आर्डिनेंस के तहत अगर मामला पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास ज़ेर इल्तवा हो तो उस शख्स से कोई भी चीज़ लेना रिश्वत है। फराह गोगी के नाम पर 240 कनाल अराजी ट्रांसफ़र हुई, जुल्फ़ी बुखारी के नाम पर भी ज़मीन ट्रांसफ़र हुई। उस वक्त भी जो ट्रस्ट है वो अभी मौजूद नहीं था। तो बहरहाल इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने इसके अंदर अपना भरपूर दिफा दिया है। अभी दलाइल वो भी देंगे, तो उनके फाइनल ये दलाइल हैं, उसके बाद आइंदा 2-4 दिन के अंदर इसका फैसला मुतवक्के है। अच्छा, इसके साथ जो है वो आपको इल्म है राना सनाउल्लाह जो है उनको एक केस के अंदर गिरफ्तार किया गया था इमरान खान के दौरे हुकूमत में कि उनसे चर्स बरामद हुई है और राना सनाउल्लाह हमेशा तनकीद करते रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ इस तरह का भौंडा मुकदमा इमरान खान ने बनवाया, शहरयार अफरीदी ने बनवाया। लेकिन असल जो मुकदमा है वो शहरयार अफरीदी का और जो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत के लोग थे उनका कहना है कि ये खुद जो ANF का सरबराह होता है वो बाकायदा तौर पर जो है वो फौजी होता है, मेजर जनरल है। वो उस वक्त गालिबन आरफ उनका नाम था। तो उनसे जो है वो क्या कहा गया, उन्होंने वो मुकदमा बनाया। इमरान खान और शहरयार अफरीदी ने उनसे कंफर्म किया कि भाई केस मेरिट पे बनता है, जेन्युइन है या नहीं है। तो उनको ये यकीन दिलवाया गया जी हमने बिल्कुल ये पकड़ ली है। तो अब जो है वो आज शहरयार अफरीदी ने जो है वो बताया है कि भाई आओ राना सनाउल्लाह, मैं हल्फ दे रहा हूँ, हमने उससे पूरा मैंने सबको तलब करके वो पूछा था, उन्होंने बनाया था और जिन्होंने केस बनाया है उनको आप आज इन्वेस्टिगेट करें और मैदान के अंदर आए,
اس میں ہمارا کردار تھا یا اس فوجی جرنیل کا جو ہے وہ لینا دینا تھا؟ ہمت ہے تو اس پہ بات کرو۔ تو یہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی عام ہیں۔ رانا صاحب، میں نارکوٹکس کا منسٹر تھا، منسٹر فار اسٹیٹ۔ انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کے تھرو آپ کو جب اریسٹ کیا تب مجھے پتا چلا، اور مجھے جب میسج آیا تو میں نے اس وقت کے ڈی جی این ایف اور بریگیڈیئرز کو بلایا اور انہیں کہا کہ اپنی اولادوں کی قسم کھائیں کہ یہ سچ ہے کہ غلط ہے۔ میں ان ڈی جی صاحب کو لے کے گیا پرائم منسٹر کے پاس، یہی الفاظ پرائم منسٹر کے تھے۔ میں ان کو کیبنٹ میں لے کے گیا جس میں فیصل واڈا صاحب اور یہ سارو طارق صاحب جو ہے باولپور سے مسلم لیگ کاف کے، طارق بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے کوسچنز کیے۔ جب آپ کو فون آیا 9 مئی کے بعد شاہد آفریدی کا کہ شہریار کے ساتھ آپ کا جو مسئلہ ہے، میری بھابھی کو آپ لوگوں نے کیوں اٹھایا ہے، میں نے تو آپ کی فیملی کو، آپ کی عزت کو، کبھی میری 7 پشتوں میں میری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ میں سوچ سکوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں کو آپ ذرا پتہ کرائیں کہ میری بیوی بیٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ میں چپ ہوں، یہ باقیوں کی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں۔ رانا صاحب، آپ تو پہلے کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے میرے اوپر کیس بنایا تھا، مجھے خواجہ سعد رفیق نے ہاتھ سے پکڑا، میں الجھنا چاہتا تھا۔ ابھی آپ نے کہا کہ جی عمران خان نے اس کو کہا تھا۔ آج نینن ناموں کے نیچے ہیں۔ مجھے میرا اس وقت بھی مذاق اڑایا گیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ نینن ناموں کے نیچے کھڑا ہوں، اگر عمران خان میں نے ان کے خلاف یہ مقدمہ بنایا ہو تو اللہ ہمیں ایمان کی موت ہی نہ دے، تب بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔ میں آج اتنے عرصے بعد بھی یہ کہہ رہا ہوں، آج آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، آج آپ کے پاس اختیار ہیں، انکوائری کریں، تحقیق کریں، بتائیں کہ کس نے آپ کے خلاف یہ پرچہ کاٹا تھا۔ اب یہ اتنا بڑا انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا ہے، اب اس پر رانا ثناء اللہ جو ہے اس کے پاس کوئی نہ اختیار ہے، نہ جواب ہے، نہ ہمت ہے کہ بھئی جب آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف اگر کسی فوجی نے مقدمہ بنایا ہے اور وہ کسی محکمے کا سربراہ ہے تو آپ ہمت کر کے اس کا نام لے لیں۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو اتنی جو ہے وہ تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ اچھا، اب جو اگلی بڑی خبر ہے وہ اس وقت بڑی عام ہے، اور وہ یہ کہ وہ صحافی حضرات جو پہلے جو ہے وہ تجزیہ کار جو کہتے تھے کہ عمران خان از نو مور، عمران خان کی سیاست ختم شد، اب وہ مشورے دے رہے ہیں کہ بھئی عمران خان ایک حقیقت ہے، اس کے لوگوں کو بحیرہ عرب میں نہیں ڈبویا جا سکتا، وہ کروڑوں کے اندر ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، کوئی نہ کوئی معاملات کرنے پڑیں گے۔ اس میں عاصمہ شرازی جو ہے انہوں نے بھی بات کی، لیکن ایک بات جو ہے وہ نجم سیٹھی نے کی ہے جو بڑی ہی اہم ہے۔ ویسے تو آج رانا جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ امریکہ جب عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرے گا تب دیکھا جائے گا، یعنی وہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں اور وہ ہمیں مدد جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ لیکن اب مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی عمران خان کو رہا کر دو، بہتر رہے گا، عزت سے رہو گے، اگر ٹیلی فون کال آ گئی بڑی بےزتی ہوگی، چونکہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مشاہد حسین سید انہوں نے آج بڑا عام ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی بنیاد فارم 47 ہے، نون لیگ کے 30 سال کی سیاست ملیا میٹ ہو گئی ہے، آپ اپنے جو گڑ میں گمنام لوگوں سے ہار گئے، آپ کو کچھ تو سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے تو آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو معاملات خراب ہی ہوں گے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے جرنیل کابل میں جا کر ٹی ٹی پی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم دہشت گردوں سے بھی مذاکرات کر لیتے ہیں، تو عمران خان سے بات کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ جس کا مینڈیٹ ہے، جو سیاسی قیدی ہے، انہیں رہا کیا جائے، بشمول عمران خان، اس سے پہلے کہ امریکہ سے ٹرمپ کی کال آئے، اپنے فیصلے پہلے خود ہی کر لیں۔ اچھا، یہ بات ایک تو انہوں نے کی۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ نجم سیٹھی انہوں نے بڑی عام بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ
مک مکا کرنا پڑے گا۔ کیوں کرنا پڑے گا؟ وہ کہتا ہے سال لگا لو یا 2 سال، آخر آپ کو عمران خان سے مک مکا کرنا پڑے گا۔ عمران خان کو اپنے اور ملک کے لیے استعمال کر لیں، بٹن دبا کر عمران خان فارغ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ وہ کام نہیں ہے، آپ سب کو وہ کہتے ہیں نا دن میں تارے دکھا دیے ہوئے ہیں عمران خان نے، پاکستانی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو لہذا یہ بات وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان سے مک مکا آپ کو کرنا پڑے گا اور کیجئے۔ اچھا دوسری طرف جو ہے وہ اسی طریقے سے جو کاشف عباسی، میں آپ کو جو تجزیہ کار ہیں ان کی یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے بڑی عام بات کیا کہ عمران خان کی مقبولیت ہی ان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جب مقبول لیڈر جیل میں ہو اور فارم 47 کی حکومت ہو، نظام کا چلنا مشکل ہی نہیں محال ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب اسی وجہ سے عمران خان کو رہا نہیں کیا جا رہا کہ بھائی وہ باہر آ گیا، ڈیل کے بغیر ہمیں نہیں چھوڑے گا، ڈیل کر کے اگر آئے گا تو پھر ہی کام بنے گا، وہ کسی کی ڈیل کے بغیر آئے تو اس حکومت کا کھیل 10 دن کا رہ جائے گا، اور دوبارہ الیکشن ہو گیا تو وہ 2/3 اکثریت لے جائے گا، پھر وہ جو چاہے گا کرے گا، 500 دن لگیں یا 500 سال وہ کہہ چکا ہے کہ وہ جیل میں گزارے گا مگر ڈیل نہیں کرے گا۔ تو معاملہ یہاں پہ پتا ہوا ہے، عمران خان کو ڈیل کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کو فیس سیونگ کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان نے فیس سیونگ دینی ہے، اگر وہ دے گا تو پھر جو ہے وہ معاملات دوسری طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ اچھا دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے ایک عام ایڈوائزر لگوایا، اپنا وہ وزیر کا سٹیٹس ہوتا ہے، اور وہ آپ کو علم ہے رچرڈ گرینل۔ اچھا یہ رچرڈ گرینل جو ہیں ان کو انہوں نے لگایا۔ اب جیو نیوز نے ایک مرتبہ ان کی خبر لگائی اور اس وقت انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اٹس آل اگین سے اگین جیو نیوز اردو فری عمران خان۔ اچھا پھر انہوں نے دوبارہ جیو نیوز نے خبر لگائی، تھوڑی ڈیلیٹ کی، ڈیلیٹ کے بعد تاثر گیا کہ شاید وہ ڈر گئے ہیں، پھر انہوں نے تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی کر کے ہم جنس پرستی اور اس کے ساتھ نتھی کر کے اور طریقے سے ٹویسٹ دے کے خبر لگائی۔ اب اس پر جو ہے وہ ایک ریان گریم ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا رچرڈ کو، انہوں نے کہا اینڈ آف کورس دس ملٹری کنٹرولڈ نیوز آؤٹ لیٹ از فنڈڈ بائی یو ایس ایڈ، یعنی جیو نیوز کا انہوں نے بتایا کہ یہ ملٹری جو ہے وہ یعنی فوج کے سائڈ لیتا ہے جیو جو نیوز ہے، تو یہ تو یو ایس ایڈ کی فنڈنگ لیتا ہے، آپ امریکہ اس کو فنڈنگ دیتے ہیں، اور یہ فنڈنگ لے کے اس کے باوجود آپ کو یہ سیدھا ہوا پڑا ہے۔ اچھا یہ جو ہے وہ یہ چیز بڑی عام ہے۔ اس پر رچرڈ گرینل نے کہا ہے کہ ناٹ فار لانگ، ان کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ زیادہ عرصہ اب یو ایس ایڈ سے مدد نہیں لے سکے گا۔ تو ایک طرف جو ہے وہ جیو نیوز نے دوبارہ خبر کو دوبارہ لائے ایک نئے رنگ کے ساتھ، اور پھر یہ کیا گیا۔ اب یہ تاثر ہے کہ یہ جو کچھ کروا رہے ہیں طاقتور حلقے کروا رہے ہیں، حکومت کروا رہی ہے، چونکہ اشتہارات یہاں سے وافر مل رہے ہیں، میڈیا کنٹرول ہے پاکستان کے اندر، یہ آلریڈی بیرونی دنیا کے اندر ایک پورا تاثر ہے۔ تو اس تناظر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، چونکہ اسٹیٹ کے یہ جو چینلز ہیں یہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، تو جو کچھ کروا رہی ہے وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے یا حکومت کروا رہی ہے۔ تو اس تاثر کے تحت جو ہے یہ ایک ایسا پنگا ہے جو بار بار لیا جا رہا ہے، اور پہلے کہا جاتا تھا کہ عمران خان نے فلاں ملک سے تعلقات خراب کر دیے، ابسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اور اب ایک چینل کو جو ہے وہ ایک جو کہ فیک نیوز پھیلاتا ہے اکثر اور چیزیں، لیکن وہ اب اس کے ذریعے پنگا لیا گیا ہے، اور یہ پنگا جو ہے یہ بھی مہنگا پڑنا، اور اس سے فائدہ یہ ہوا ہے، یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جیو نیوز تو تحریک انصاف کی مدد کر رہا ہے۔ وہ بھائی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جو ٹرمپ کی ٹیم کے لوگ ہیں ان کی باقاعدہ توجہ ہو گئی ہے پاکستان پر، انہوں نے کہا کہ اگین میں کہہ رہا ہوں عمران خان کو رہا کرو، اور دوبارہ جو ہے وہ یہ ایک کر گیا۔ تو یہ توجہ ہونا، آپ دیکھیں 4.5 ملین سے اوپر چلے گئے ہیں ویوز اس ٹویٹ کے، تو ایک بندے کو جب پہلے 4,000 6,000 بندہ دیکھ رہا تھا، اگر وہ اتنے ویوز اور پاکستانی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تو اس کو بھی عزت ملے گی۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ حکومت کے لیے بھی اور جیو نیوز کے لیے بھی یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے،
اور اس کے اندر جتنا فائدہ ہے تحریک انصاف کا ہے کہ ٹیم کے اندر سے جتنے لوگ بھی جو ہے وہ موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ یا ان چینلز کو جو اس وقت میڈیا کی صورتحال ہے وہ کل کو اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اب وہ سٹرانگ ہوا ہے، اور مزید کہا جا رہا ہے کہ بھائی 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے، جو گولیاں چلی ہیں، جو مرڈر ہوئے ہیں، جو معاملات ہوئے ہیں، ان پر بھی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ معاملات میرا خیال ہے ایک سے بڑھ کر ایک یہ بلنڈر کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کب معاملات جو ہے وہ سیدھا رخ اختیار کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔